only on Yeshua TV. खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा बबरकत अब्दी जलाली फतामन नाम में आप सबकी सलामती हूँ। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट पास्टर कामरान सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपको मसीह में सलाम पेश करता हूँ। मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदावंद ने एक बार फिर हमें मौका बख्शा कि हम प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हों। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायम है मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। तो याद रखें कि हम आज जिंदा उम्मीद के ताल्लुक से बात करेंगे और खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे और खुदावंद के कलाम की रोशनी में आज हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे, अपनी जिंदगी में ये तजर्बा करेंगे कलाम की रोशनी में कि अपनी उम्मीद में किस तरह कायम रहना है। और बेशक जिस तरह हम हमेशा इस प्रोग्राम के अंदर अपने जो कि खास मेहमान हैं उनको दावत देते हैं ताकि बाइबल मुकद्दस के वसीला से खुदा के कलाम को सीखें और खुदा के कलाम की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले बने। सो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो खुदा की अजीम खादिम है, पास्टर विक्टर इमैनुअल उनका नाम है। यूजीए चर्च से उनका ताल्लुक है और जो कि वो अरसा कदीम से जो है कि खुदा की खिदमत को सरंजाम दे रहे हैं और कलीसियाओं को जीत रहे हैं और चर्चिस की बुनियाद और बहुत सी रूहों की निजात के लिए काम कर रहे हैं और बहुत सी रूहों को खुदा ने उनके वसीले से जीता है। और बेशक वो आज भी जो कि अपने ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं और खुदा उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आइए हम अपने आज के गेस्ट की तरफ जाएंगे और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। मैं वार्म हार्टेडली उनको यशवा टीवी के इस सेट के ऊपर वेलकम करूंगा। Pastor Saab, we welcome you and thank you so much for your precious time that you gave us and all glory to God. Hallelujah. Thank you very much. बहुत शुक्रिया कि खुदावन ने आज मुमकिन किया कि हम खुदावन के कलाम में से ज़िंदा उम्मीद के ताल्लुक़ से बात करें और हमें सीखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम ज़िंदा उम्मीद की बात करते हैं तो चूँकि हमें बाइबल में से ये चीज़ नज़र आती है तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावन का कलाम जो है हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोहतबर है और कलाम में लिखा है तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि ये एक चिराग है। जब हम इसकी तरफ आते हैं तो फिर हमें इस किताब में से हमें उम्मीद भी नज़र आती है, ईमान भी नज़र आता है, बल्कि सब कुछ हमारी ज़रूरत के मुताबिक जो हमारी नीड्स हैं इस कलाम में से हमें मिलती हैं अगर हम कलाम की तरफ रुजू लाएँ। मौजूदा दौर का इंसान ये बात सोचता है कि ये तो बहुत पुरानी किताब है, कदीम किताब है, तो हमें साइंस की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो मॉडर्निज़म में है। लेकिन खुदा का कलाम जो है अज़ली और अबदी कलाम है, तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये मोहतबर कलाम है। चूँकि ये खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम है तो चूँकि खुदा अज़ली और अबदी है लिहाजा उसका कलमा या कलाम वो भी अज़ली है। तो फिर जब हम उम्मीद की बात करते हैं तो जब खुदा ज़िंदा है तो फिर उसमें हमारी उम्मीद भी ज़िंदा है। तो खूबसूरत बात यह है कि उसने हमें ज़िंदा उम्मीद के लिए यानी हमेशा रहने के लिए नए सिरे से पैदा किया। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब हम ये बात करते हैं तो इंसान की जो अपनी हालत है कलाम मुकद्दस हर लम्हा हमारी रहनुमाई करता है। जैसे कलाम में लिखा है कि इंसान जो औरत से पैदा होता है वो थोड़े दिन का है और दुख से भरा हुआ है और कलाम में लिखा है कि वो फूल की तरह निकलता है और फिर मुरझा जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो जब हम ज़िंदा उम्मीद की बात करते हैं तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है कि जब हमारी उम्मीद ज़िंदा है तो हमारी उम्मीद क्या है? हमारी उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह है, वो ज़िंदा है। तो जब हम खुदा की बात करते हैं तो खुदा भी हमेशा रहने वाला है। तो जब हमारा खुदावंद हमेशा रहने वाला है, हमारी उम्मीद ज़िंदा है, तो फिर खुदावंद ने जब हमें नए सिरे से पैदा किया है तो ये खूबसूरत बात है
کہ ہم بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے میں خداوند کے کلام میں سے ایک حوالہ ضرور پڑھوں گا۔ ایوب کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دن کا ہے اور دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن امید یہ ہے، انسان کو جب امید کی بات کی جاتی ہے تو پطرس خوبصورت بات کرتا ہے۔ اس نے خوبصورت بات کی ہر شخص کو بتانے کے لیے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے مسیح یسوع کے وسیلہ سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ آمین۔ تو جب ہم نئے سرے سے پیدا ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غیر فانی تخم سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہاللویہ۔ ہم غیر فانی تخم سے پیدا ہوتے ہیں اور ہماری امید جو ہے وہ بھی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آمین۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمیں زندہ امید کے لیے اس نے نئے سرے سے پیدا کیا۔ تو نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب ہے خدا کے غیر فانی تخم سے پیدا ہونا۔ تو ہماری امید کیا ہے؟ ہماری امید خدا ہے، ہماری امید یسوع مسیح ہے۔ وہ زندہ رہنے والا ہے تو ہم بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والی زندگی۔ اور یہ امید پطرس ہمیں یاد دلاتا ہے اپنے کلام سے جو خدا کی طرف سے اس سے ملا۔ اور پطرس اپنے خط میں یہ لکھتا ہے کہ اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ آمین۔ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے اس کے پاس تھوڑے دنوں کی زندگی ہے اور پھول کی طرح نکلتا ہے اور مرجھا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری امید کیا ہے؟ ہماری امید زندہ ہے، ہماری امید ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اس لیے اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند کا کلام اس سمت میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے کلام میں لکھا کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ہے۔ تو معتبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ معتبر کا مطلب ہے اتھینٹک، یا وہ چیز، وہ کام جو جس کی بات کو مان لیا جائے، جس کی بات پر بھروسہ کیا جائے۔ تو جب ہم امید کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے آسرا، آسرا یا بھروسہ۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ ہماری امید جو ہے کیا ہے؟ وہ زندہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے امید کا کہ مستقبل کے بارے میں آسرا دینا یا کسی پلان یا منصوبے کے بارے میں بات کرنا۔ پریز گاڈ۔ تو بائبل میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کیا منصوبہ ہمیں نظر آتا ہے؟ اس میں ہمیں کیا منصوبہ نظر آتا ہے؟ زندہ امید، ہمیشہ رہنے والی امید، نہ ختم ہونے والی امید۔ تو میرے عزیزو جو آپ سامعین سن رہے ہیں، میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ بائبل کی طرف ضرور رجوع لائیں، کیونکہ اس میں ہماری امید ہے۔ ہم اس دھرتی پر رہ کر بہت جگہوں پر امید لگاتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ خدا کے کلام پر ایمان لائیں گے اور اس پر امید رکھیں گے تو وہ ہماری ساری امیدوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بھائی صاحب، میں آپ سے اگلا سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہماری امید زندہ ہے تو ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے؟ جی، خوبصورت کویسچن آپ نے کیا ہے کہ اگر ہماری امید زندہ ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ پاک ہے، اور پھر ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ تو چونکہ ہم نے خدا کے کلام کو ہی رہنما بنایا ہے اور اسی میں سے رہنمائی لیتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے رہنمائی بخشنے والی یہ راہ ہے، تو اس میں ہم خداوند کے کلام میں سے اس خوبصورت بات کو پڑھیں گے۔ یوحنا رسول کا عام خط ہے، تو ہم پڑھیں گے 3 باب ہے، پہلا یوحنا کا عام خط، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی اور 3 آیت ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی۔ کیسی محبت کی ہے اس نے ہم سے؟ اس نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم اس کے بیٹے بن گئے، اس کے فرزند کہلائے۔ آمین۔ جب ہم
یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، تو پھر ہم خدا کے فرزند کہلاتے ہیں۔ ہاللویہ۔ کیونکہ خدا اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے اور ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔ یسوع مسیح ہمارا بڑا بھائی ہے۔ کلام مقدس کے مطابق عبرانیوں کے خط کے 2 چیپٹر میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح ہمارا بڑا بھائی ہے، کیونکہ خداوند خدا، غلطیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خدا اپنے بیٹے کا روح ہم میں ڈالتا ہے، تو وہ ہمیں باپ یعنی ابا کہہ کے پکارنے کے لیے ہمیں اس طرف لے آتا ہے، تو پھر ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔ تو جب ہم خدا کے فرزند بنتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک خدا رہے گا تب تک ہم رہیں گے، اور اس لیے پطرس اس بات کو دہراتا ہے کہ ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا ہے۔ ہم اگر پرانی انسانیت کی بات کرتے ہیں تو وہ تھوڑے دنوں کی ہے، تو ہماری امید ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہ خدا ہے۔ اور جب ہم یہاں بات کرتے ہیں، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی کہ ہم اس کے فرزند کہلائے۔ خوبصورت بات ہے، جب ہم اس کے فرزند ہیں تو جب تک خدا ہے تب تک ہم بھی رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے ہم۔ اور اس لیے میں آپ سے ناظرین ریکویسٹ کروں گا کہ نئی پیدائش پانا، نئے سرے سے پیدا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ نئی پیدائش کا مطلب ہے کہ خدا کے غیر فانی تخم سے پیدا ہونا، یعنی جب تک خدا ہے تب تک ہم رہیں گے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ تو آپ نے کویسچن کیا کیا تھا؟ ابھی جو کویسچن کیا وہ کیا تھا آپ نے کویسچن؟ کہ ہم کس طرح سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اس کے لیے ہم 3 باب کی 3 آیت کو پڑھیں گے۔ جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے، کیا امید رکھتا ہے؟ کہ ہم خدا کے ساتھ ابدیت گزاریں گے، ہم خدا کے غیر فانی تخم سے پیدا ہوئے ہیں، ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، ہم اس کے ساتھ ابدیت گزاریں گے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ جیسا جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ ہاللویہ، پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ اگر ہم خدا کے فرزند ہیں، نئی پیدائش پائی ہے، تو جب تک اس زمین پر ہیں ایک امید کے سہارے ہم اپنی زندگی کے ایام کو بسر کریں گے۔ اور زندگی کیسے بسر کریں گے؟ جیسا ہم نے پڑھا، اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسے وہ پاک ہے۔ آمین۔ تو ہمیں اپنی مسافرت کا زمانہ ایک امید کے ساتھ گزارنا ہے، کیونکہ مستقبل ہمارے سامنے ہے، فیوچر پلان ہمارے سامنے ہے، اور وہ ان کو ملے گا جو مسیح میں خدا پر امید رکھتے ہیں، اور ہماری امید ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہماری امید زندہ ہے، اس نے ہمیں زندہ رہنے کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا ہے، اور اب ہمارے پاس ابدی زندگی ہے۔ اس زمین پر ایک امید کے سہارے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ آمین۔ اور ویورز، میں آج آپ سے اس بات کی بائبل مقدس تصدیق کر رہی ہے کہ ہماری امید ٹوٹتی نہیں ہے، ہم زندہ امید میں قائم ہیں، اور ہماری امید نہ کہ کسی انسان کی نہیں دی ہوئی، بلکہ یہ خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لے کر آنے سے ہمیں امید ملتی ہے کہ جیسا کہ وہ پاک ہے، جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم بھی پاک ہو جاتے ہیں، تو ہم ابدیت میں داخل ہو جاتے ہیں، ایٹرنٹی میں ہم داخل ہو جاتے ہیں، اور خدا ان کی بڑی قدرت ہماری زندگیوں میں کام کرتی ہے۔ سو بھائی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے آج لوگ ہیں، ویورز ہیں، ہمارے جو کہ کلیسیا ہے، ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں، آج ہم نے مختلف جگہوں پر امید لگائی ہوئی ہے۔ تو جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، انہوں نے ایسی جگہ پر امید لگائی ہے جن کا
نہ کوئی وہاں سے ان کو جواب ملتا ہے، نہ کوئی آنسر آتا ہے، نہ کوئی رپلائی آتا ہے، مگر لوگ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ کہ جو بائبل کے ماننے والے لوگ ہیں ان کی امید کیسی ہے اور انہیں اپنا ایمان کہاں پر رکھنا ہے؟ اور جب بائبل ایمان کی بات کر رہی ہے، امید کی بات کر رہی ہے، تو ہمیں کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے اور کس طرح کی چال چلنی ہے تاکہ ہم خدا کو پسند آنے والے بنیں؟ بائبل مقدس دنیا کی قدیم ترین اور دور حاضرہ کی جدید ترین کتاب ہے۔ آج کا نوجوان یہ بات سمجھتا ہے کہ میں موبائل اور کمپیوٹر کے دور کا انسان ہوں تو مجھے کلام کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ویور اور اسپیشلی ینگسٹ آپ سے درخواست کروں گا، ریکویسٹ ہے آپ سے اور مشورہ ہے آپ کے لیے کہ بائبل کو ضرور پڑھا کریں۔ اس میں ہمیں زندہ امید ملتی ہے۔ کلام ہماری ہر کتاب کے اندر، بائبل میں بہت ساری بکس ہیں، 66 کتابیں ہیں۔ اگر آپ اپنی ان سوچوں کو جو آپ کے اندر ہیں خدا کے کلام کی طرف لائیں، رجوع لائیں، تو آپ کو آپ کی زندہ امید نظر آئے گی۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو پرانی کتاب مت سمجھیے۔ جب سے خدا ہے تب سے کلام ہے، اور جب تک خدا رہے گا تب تک کلام رہے گا۔ کلام 3 حالتوں میں ہے ہمارے پاس۔ ایک خدا کے منہ میں کلام، اس نے تخلیق کی۔ دوسرا یسوع مسیح کلمہ مجسم، وہ آیا، اس نے تخلیقی کام کیے۔ اور پھر میری اور آپ کی ضرورت کے لیے تاکہ ہم اس کو پڑھیں، خدا کے کلام کو تحریری طور پر بائبل کی صورت میں ہمارے ہاتھ میں دے دی تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور اپنی امید کو اس میں تلاش کر کے اس کو پائیں اور حاصل کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ تھینک یو سو مچ بھائی صاحب آج کے زندگی بخش کلام کے لیے۔ اور میرا ایمان ہے کہ جیسا میں نے برکت پائی ہے اور آپ نے بھی برکت پائی ہوگی، اور میرا ایمان ہے کہ جب ہم ایمان سے اس کلام کو قبول کر لیں گے تو ہم زندہ امید میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ میرے عزیزوں، ہماری امید ٹوٹتی نہیں، ہماری امید اس ہستی پر ہے جو کائنات کو خلق کرنے والا ہے، وہ جو ازل سے ہے، وہ جو ابتدا سے بھی پہلے ہے، اور ہماری امید زندہ خدا کے بیٹے پر ہے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح ہم ہمیشہ خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہمیں آج بھی بھروسہ رکھنا چاہیے، حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو، ہم زندہ امید میں قائم رہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ ہم پروگرام کے آخر میں آپ کے لیے دعا کریں تاکہ خداوند آپ کو کامل شفا عطا فرمائے۔ آپ جہاں کہیں بھی مرض ہے، بیماری ہے، میں چاہوں گا کہ آپ ہاتھ رکھیں تاکہ خداوند کی قدرت آپ کی زندگی میں کام کرے۔ بھائی صاحب کے ساتھ مل کر ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ خداوند پیارے آسمانی باپ، تیرا کلام قدرت سے پر ہے۔ یس لارڈ۔ وہ نہ صرف بدنی شفا بلکہ ہماری روحانی شفا کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ پاک خدا، ان تمام بیماروں کے لیے جو بدنی طور پر بیمار ہیں، تیرا قدرت والا ہاتھ بڑھے اور وہ شفا پا جائیں، بیماریاں بدنوں سے چلی جائیں، اور جن کے ذہن بند ہیں ان کے ذہن کھل جائیں تاکہ وہ تیرے کلام کی سچائیوں کو سمجھ پائیں اور تیرے کلام پر بھروسہ کریں۔ اے خداوند پاک خدا، اپنے خادم کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے اے خداوند کلیسیوں میں استعمال کر، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ میرے عزیزوں، خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کریں، اور میں آپ کا خادم، آپ کا ہوسٹ اگلے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، یشوا ٹی وی کو، یشوا پینٹیکوسٹل چرچ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر آپ اپنی گواہی شیئر کرنا چاہتے ہیں اور شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے برکت پائی ہے، معجزہ کو حاصل کیا ہے، تو آپ نیچے دے گی انفارمیشن پر آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، فیس بک کے اوپر ہمیں میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر کے اوپر میسج کر سکتے ہیں، ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو اینڈ گاڈ بلیس پاکستان۔